अम्मा बार बार घड़ी को देख रही थीं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इनके चेहरे पर परेशानी के आसार मजीद वाजिया होते चले जा रहे थे। वो हाँफती हुई मजीद तेज तेज हाथ चलाते हुए बर्तन मांजने लगीं। इनका चेहरा पसीने से शराबूर था। एक बेचैनी थी जो मेरी माँ के चेहरे पर छाई हुई थी। होंठ सूखे हुए थे। बदहवासी से इनका वजूद और होंठ थर थर काँप रहे थे। मैंने इन्हें इस हालत में देखा तो फौरन मैं तेज तेज हाथ चलाकर हवेली के बड़े से सेहन में झाड़ू देने लगी, ताकि जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर फिर अम्मा के बर्तन धोने में मदद कर दूं। रात भर इन्हें बुखार रहा था। सुबह मेरे लाख मना करने पर वो मेरे साथ काम करने चली आई थीं। कल रात से अम्मा को शदीद बुखार था। सारी रात इनका जिस्म काम करने की वजह से टूटता रहा। थकावट से इन्हें बुखार हो चुका था और अभी भी बुखार की हालत में वो मुसलसल काम कर रही थीं। आज हमने हर हाल में रकम जमा करनी थी, इसलिए मैं तेज़ी से काम कर रही थी। कल सेठ की बेटी की दावत थी। बहुत मेहमान घर में आए थे। बड़ी बड़ी देगों में खाना बना था और अब मेरी माँ हवेली के कोने में वो देगे बैठी धो रही थी। अम्मा की यही कोशिश थी कि कहीं से दो पैसे और हाथ आ सकें और बस दादी की दवा मिल सके। इनकी अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। वो धूप और तपिश में बैठी कई घंटों से इन देगों को धो रही थीं। मेरी माँ के चेहरे से थकन और गर्मी की वजह से पसीना बह रहा था। बुखार की वजह से इनका सांस फूल रहा था। अब तो दिन चढ़ाया था। 12 होने वाले थे। आज तो जुम्मा भी था। अगर मेडिकल स्टोर वाला स्टोर बंद करके चला जाता तो दादी अम्मा की दवाइयाँ कहाँ से लेते। इनकी तबीयत तो मज़ीद बिगड़ती चली जा रही थी। कई दिनों से इनकी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। इन्हें दिमाग की बीमारी लग चुकी थी, जिसके लिए रोज़ाना दवा देना ज़रूरी था। एक तो अम्मा की ख़राब होती तबीयत देखकर मेरे हाथ पांव वैसे ही फूले जा रहे थे। उस वक्त मेरी एक ही सोच थी, काश मेरे 2 हाथ और होते और मैं झट से सारे काम निपटा कर अम्मा की मदद करती। फिर मालकिन हमें पैसे देती और हम स्टोर बंद होने से पहले जल्दी जल्दी जाकर दादी की दवा ले आते। कई जहनी कश्मकश में हम माँ बेटी उलझी हुई थीं, मगर जल्दबाजी में तो काम उल्टा बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया और फिर फ़ौरन भागकर अम्मा के पास गई, जो तकरीबन बेहोश होने को थीं। मैंने फ़ौरन इन्हें छांव पर बिठाया और ख़ुद बड़े बड़े देचकों को धोने लगी। मेरी उम्र ही उस वक्त मुश्किल से 12 साल थी और जिसामत में भी मैं बहुत ही कमज़ोर थी। वो भारी भरकम देच के मुझसे संभालना मुश्किल थे, मगर इसके बावजूद मैं अम्मा को एक तरफ बिठाकर पानी पिलाया और फिर ख़ुद इन देचकों को जल्दी जल्दी धोने लगी। मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, मगर तभी मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजी और फिर कुछ देर बाद जुम्मे का खुतबा शुरू हो चुका था। उसी पल हम दोनों माँ बेटी बर्तन धोकर फारिग हुए और भागकर मालकिन के पास गए। मालकिन ने जब हमें देखा तो नखरे से सर झटक दिया और फिर बामुश्किल अपने पर्स से 400-500 रुपया निकालकर हमारी हथेली पर एहसान जताते हुए रखे और कहने लगी, मैं तुम लोगों पर तरस खाकर इतने ज़्यादा पैसे दे रही हूँ, वरना इतने पैसे बनते नहीं हैं। ये भी हमारे एक माह के काम का नतीजा था। लेकिन वो मालकिन बहुत ही कंजूस थीं, मगर उस वक्त हमारे लिए दादी की दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरी थीं। पैसे लेकर हम दोनों माँ बेटी की जान में तो गोया जान ही आ चुकी थी। हमने फ़ौरन मेडिकल स्टोर का रुख किया। हमारे पहुंचने से पहले ही स्टोर बंद हो चुका था। स्टोर वाला स्टोर को ताला लगा रहा था, मगर अम्मा इसकी मिन्नतें करने लगीं कि खुदारा दवा देते जाओ, बूढ़ी माँ घर पर बीमार है। लेकिन वो कहने लगा, जुम्मे का वक्त हो चुका है और मैं नमाज जुम्मा में ताख़ीर नहीं कर सकता। मेरी माँ ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए कि अगर मेरी माँ ने दवा ना खाई तो वो मर जाएगी, खुदारा हम पर रहम करो। आखिरकार इसे हम पर रहम आ ही गया और इसने जल्दी से हमारी दादी की दवाइयाँ दे दीं। तबीयत तो अम्मा की भी ख़राब थी, मगर उस वक्त पैसे ही इतने थे कि एक दादी अम्मा की ही दवाइयाँ ख़रीद सकते थे। मैं तो चाहती थी कि मेरी माँ अपनी बुखार की दवा भी ख़रीद लेती, लेकिन पैसे ही कहाँ बचे थे। मैं और अम्मा दोनों तेज़ कदम उठाते घर की जानिब आ रही थीं। अम्मा को वापस सेठ की हवेली में काम करने के लिए जाना था और मैं भागकर अपने घर पहुंची ताकि दादी को दवा दे सकूं। जो ही घर में कदम रखा तो मेरी चाची सामने बैठी सब्ज़ी काट रही थीं। मुझे देखकर एक नागवार सी नज़र मुझ पर डाली। मेरे हाथ में दादी की दवाइयाँ देखी तो इनके माथे पर नागवारी उभरी। फ़ौरन मुझे कहा कि ए लड़की, इधर आओ, ज़रा किचन से पानी तो ला दो। मेरे कदम तेज़ी से दादी के कमरे की जानिब थे। चाची की पुकार पर मैं रुक गई। उस वक्त चाची की बात मानना ज़रूरी था, वरना वो तो मेरा सांस लेना ही दोबर कर देती। मैंने फ़ौरन दवाओं को इनके पास रखा और किचन से इनके लिए पानी लेने के लिए चली गई। मगर मैं जो ही किचन से बाहर निकली तो चाची ने जानते बूझते हुए दवाइयों के पैकेट को एक झटके से नीचे गिरा दिया और फिर देखते ही देखते कांच की बोतलें ज़मीन पर गिरकर किरची किरची हो गईं।
وہ تو صرف دوائیاں تو نہ تھیں، میری اور ماں کی کئی دنوں کی محنت تھی۔ وہ صرف دوا نہ تھی بلکہ ہماری دادی کی زندگی تھی۔ چاچی نے جب مجھے دیکھا تو فوراً اپنا منہ سجا کر بولی کہ وہ مجھ سے نہ جانے کیسے گر کر ٹوٹ گئیں۔ میں تو رونے لگی تھی۔ کس مشکل سے ہم ماں بیٹی نے یہ دوائیاں خریدی تھیں۔ میری دادی کو پھر سانس کا دورہ اٹھا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے کھانس رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں فوراً ان کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دوا دیکھنے لگی، مگر اس دوا میں کانچ مل چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ چاچی نے جان بوجھ کر کیا ہے، مگر میں مجبور تھی۔ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ گھر چاچا کا تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ دادی چت لیٹی ہوئی کانپ رہی تھیں۔ ان کے دماغ پر اثر بڑھ رہا تھا۔ کھانسی بھی ایسی آ رہی تھی کہ روک نہیں رہی تھی۔ ان کے وجود کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے جب دادی اماں کی یہ حالت دیکھی تو چچی سے کہا کہ دادی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کی دوا لانی ہے، مہربانی کر کے کچھ مدد کر دیں۔ اگر دادی کو وقت پر دوا نہ ملی تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتی ہیں۔ مگر چاچی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بولیں، بڈھی ہے تو اس عمر میں مرے گی نہیں تو یا پھر سے جوان ہو کر گھومے گی، مر رہی ہے تو مرنے دو۔ تم دونوں ماں بیٹی کی ساری کمائی تو اس بڑھیا پر ہی خرچ ہو رہی ہے، مجھے تمہاری ملازمت کا کیا فائدہ؟ میرے گھر سے بھی گندگی کچھ کم ہوگی۔ چچی کے منہ سے حقارت زدہ الفاظ سنے تو میری روح لرز کر رہ گئی۔ میں ان کے سامنے کھڑی رونے لگی۔ جانتی تھی چچی کا دل کتنا سنگ دل ہے، انہوں نے تو ہمیں اس گھر میں مشکل سے رکھا ہوا تھا۔ ہمارا کمرہ بھی وہ تھا جس میں کچھ عرصہ پہلے جانور باندھا کرتے تھے۔ ہمارے ابا کے دوسرے ملک جانے کے بعد اپنا گھر ہمیں مجبور ہو کر دادی کے علاج کے لیے بیچنا پڑا، تو پھر ہم چچی کے ہاں رہنے آ گئے تھے۔ انہیں تو دادی سے ویسے ہی گھن آتی تھی اور اب ان کے الفاظ مجھ پر دوہری اذیت بن کر ٹوٹے تھے۔ میری دادی میری ماں کی خالہ بھی تھیں اور میری ماں سے بےحد محبت بھی کرتی تھیں۔ میں روتے ہوئے چچی سے کہنے لگی کہ کچھ پیسے ادھار دے دیں، اگلے ماہ کی تنخواہ کے ساتھ واپس کر دوں گی۔ مجھے دادی کی دوا لانی ہے ورنہ وہ مر جائیں گی۔ مگر چاچی کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ آخر کار بولیں کہ پہلے جا کر میرے سارے کپڑے دھو کر سکھا دو، اس کے بعد سوچوں گی۔ چاچی جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھیں۔ میرے ہاتھ تو پہلے ہی دیگے دھو دھو کر درد کر رہے تھے، مگر پھر بھی دادی کی زندگی بچانے کی خاطر میں نے ان کی کہی باتیں مانی۔ سارا کام مجھ سے کروانے کے بعد چچی نے میری جانب پیسے یوں پھینکے جیسے میں کوئی بھکارن تھی۔ میں نے پھر بھی عزت نفس کو پیچھے رکھتے ہوئے جلدی سے پیسے اٹھائے اور بھاگ کر سٹور سے دوائیاں لینے آ گئی۔ سٹور بند ہو چکا تھا، جب تک نہ کھلا میری جان حلق میں اٹکی رہی۔ آخر دوبارہ دوائیاں خریدیں اور بھاگ کر گھر پہنچی۔ دادی بیچاری اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھیں، ان سے تو سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں دوا پلائی تو ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ انہیں سکون میں دیکھ کر مجھے چین آیا تھا۔ وہ مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے میرا شکر ادا کر رہی ہوں۔ رات ہوئی تو اماں حویلی سے گھر واپس آ چکی تھیں۔ ان کو بخار بہت تیز ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر دادی پر ڈالی اور پھر اماں کو دیکھنے لگی۔ دونوں کو ہی بیمار دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں ماں کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی، مگر تبھی دادی اماں کو الٹی آنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو ہماری جان ہی نکل گئی کہ دادوں کو تو خون کی الٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ امی کو اپنا بخار بھول گیا اور وہ تڑپ کر دادی کے پاس آئیں اور انہیں سنبھالنے لگیں۔ دادی کی طبیعت وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں چاچی کے پاس بھاگ کر گئی اور دروازہ بجانے لگی تاکہ ہم دادی کو فوراً ہسپتال لے کر جا سکیں، مگر چاچا چاچی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے اس وقت اپنے ابا کی شدید یاد آئی تھی۔ کاش کہ وہ یہاں ہوتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ انہوں نے دوسرے ملک جا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ تو ہمارا مستقبل بہتر بنانے کی خاطر گئے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد ہماری زندگی مزید تنگ ہو کر رہ چکی تھی۔ کئی سالوں سے وہ دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، مگر وہاں جانے کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کئی سالوں سے ہمارا تو ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور اماں نے سیٹھ کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ابا کی یاد بہت آنے لگی تھی۔ آخر کار آدھی رات کو میں اور اماں خود دادی کو ایک سرکاری ہسپتال میں لے کر چلی گئیں، جہاں کچھ دیر بعد ان کا علاج ہوا تو ان کی طبیعت کچھ سنبھلی اور ہم ان کو لے کر گھر آ گئے۔ چاچی نے تو ہماری زندگی مزید اجیرن کر دی تھی۔ وہ تو شاید ہمیں اپنے گھر میں ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ دادی کو مسلسل خون کی الٹیاں آ رہی تھیں۔ ایک روز چاچی کے سامنے انہوں نے خون کی الٹی کی تو چاچی کو گھن آنے لگی اور پھر انہوں نے وہ کیا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ہم تینوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چچا کے ہوتے ہوئے چاچی ہمارے ساتھ ایسا بھی کرے گی۔ ہم روتے رہے، اس گھر میں رہنے کی بھیک مانگتے رہے، مگر چاچی کو ہم پر ترس نہ آیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو تو نکال رہی ہیں، مگر ہمارے ساتھ بوڑھی دادی کو بھی گھر سے نکال دیا اور بولے
اس بیماری کی پوٹری کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اپنے گھر کو مزید آلودہ نہیں کرنا۔ چاچا کی زبان پر تو ایسا تالا لگ چکا تھا کہ وہ تو اپنی بیوی کا ہی مرید ہو چکا تھا۔ چاچا اپنی بیوی سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اپنی بیوی کے اتنے بڑے فیصلے پر اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ وہ اپنی بیوی کے پیچھے دبک کر کھڑا تھا۔ ہم تینوں کے پاس تو سر ڈھکنے کے لیے چھت بھی موجود نہیں تھی۔ ہم تینوں کتنی ہی دیر دروازہ بجاتی رہیں مگر چاچی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار مجبور ہو کر ہم تینوں یوں ہی سڑکوں پر چلنے لگیں۔ باہر شدید سردی تھی، اتنی کہ ہمارا خون نسوں میں جمنے لگا۔ آخر کار جب چل چل کر تھک گئے تو ایک گلی میں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ اماں نے میرا سر اپنی جھولی میں رکھ کر مجھے وہیں لٹا دیا اور دادی کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر رونے لگیں۔ یہ ہم پر کیسا وقت آ چکا تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی ہمیں اس موڑ پر بھی لے آئے گی۔ ہم تینوں اس ٹھٹرتی سردی میں گلی کے ایک کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھیں۔ ہر سو دھند کا راج تھا۔ ایک دو بار اماں نے چلا کر مدد پکارنا چاہی کہ شاید کوئی خدا کا نیک بندہ ہماری مدد کو پہنچ جائے۔ ہمارے اپنے تو بےحس اور پتھر دل نکلے، کاش کوئی دوسرا ہی ہماری مدد کر دیتا، مگر کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ ساری رات ہم یوں ہی کھلے آسمان تلے بیٹھے رہے۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دادی کی ہلکی ہلکی کراتی ہوئی آواز اور ماں کی سسکیاں تھیں جو میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میرا دل تو گویا برف کا ہوتا جا رہا تھا۔ اس یک سردی میں دادی کا ہاتھ پکڑ کر میں گرمائش لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہم سبھی سردی سے کانپ رہے تھے۔ نہ جانے کس پل میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ ہوش تب آئی جب جسم پر ہلکی سی گرمائش محسوس ہوئی۔ جسم میں ٹھنڈ سے ہونے والا درد ابھی بھی موجود تھا۔ یخ رات کے بعد جب گرم سورج کی کرنیں وجود پر پڑیں تو میں اٹھ بیٹھی۔ اماں بھی جاگ چکی تھیں مگر دادی ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں نے جب دادی کو جگایا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ دادی تو بالکل ساکت ہو چکی تھیں۔ ان کا جسم تو گویا پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ اماں نے جب دیکھا تو دادی کا سانس رک چکا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ کتنے برسوں کا ساتھ ایک رات میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں اور اماں دادی کے گلے لگ کر رونے لگے۔ ہم تو پھر اس ٹھنڈ کو برداشت کر گئے تھے، مگر وہ بوڑھا وجود اتنی سختی بھلا کیسے برداشت کرتا؟ ان کے جانے کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ دادی ماں کے دو بیٹے تھے مگر اس کے باوجود آج ایک بھی یہاں ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ کل جو رنج ان کے دوسرے بیٹے نے پہنچایا تھا، شاید وہی آج ان کی موت کا باعث بن چکا تھا۔ جیسے تیسے اماں نے دادی کو دفنایا تھا اور پھر کتنی ہی دیر ہم دونوں ماں بیٹی دادی کی قبر پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرتی رہیں۔ اماں تو ابھی بھی یوں ہی بیمار تھیں، بیمار تو میں بھی تھی۔ سردی سے پورا وجود درد کر رہا تھا، بخار میری روح تک میں سرایت کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود میں خاموش تھی کیونکہ پیسے نہیں تھے۔ دادی کے مرنے کے بعد اماں سٹھانی کے ہاں گئی تو اس نے بھی کام سے نکال دیا۔ اماں اس کی منتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ پاؤں میں بھی گر گئی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور ہمیں حویلی سے نکال باہر کیا۔ بھوک سے ہم دونوں ماں بیٹی کی بری حالت ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اگر مزید کچھ دیر کھانا نہ ملا تو ہم دونوں ماں بیٹی مر جائیں گی۔ آخر کار ہم دونوں چلتے چلتے شہر میں ایک ہوٹل کے پاس آ گئے۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ اماں وہاں پر موجود ملازموں سے کھانا مانگنے لگیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اماں کو بھکارن پکارتے ہوئے وہاں سے نکالنے لگے۔ جب انہوں نے اماں کو بھکارن کہہ کر پکارا تو میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں پتھر اٹھا کر ملازموں کا منہ نوچ ڈالوں۔ آخر وہ کیسے میری اماں کو بھکارن پکار سکتے تھے؟ میرا دل کئی دنوں تک اس بات پر تڑپتا رہا کہ اس شخص نے میری اماں کو بھکارن کیوں کہا، مگر شاید اب اماں بیٹی کا یہی مقدر تھا۔ اماں کئی جاننے والی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے پیسے مانگنے لگیں، مگر سب نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے ان کا پرانا ادھار واپس کریں، تبھی وہ ان کو اور پیسے دیں گے۔ جب سب طرف سے نہ ہو گئی تو مجبوراً ہم دونوں ماں بیٹی کو وہ قدم اٹھانا پڑا جو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اماں نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور خود اپنا حلیہ بھکاریوں جیسا بنانے لگیں اور پھر ایک مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گئیں۔ وہ کئی الفاظ سے لوگوں کو پکار رہی تھیں، کبھی کیا واسطہ دیتی اور کبھی منت کرتی۔ جو بھی لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے وہ 5-10 روپے میری ماں کی ہتھیلی پر رکھ جاتے۔ میں دیوار کی اوٹ لیے بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی اور اپنی ماما کو پیسے مانگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میری اماں تو سچ کی بھکارن بن چکی تھی۔ میرا دل اس وقت پھٹ رہا تھا، دل چاہا کہ کسی کنویں میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ اس روز مسجد کے باہر جتنے پیسے بنے وہ لے کر اماں میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر بے چینیاں تھیں، کئی زیادہ شرمندگی اور زخم تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے جنہیں وہ صاف کر کے فوراً مسکرانے لگیں اور پھر میری ہتھیلی پر پیسے رکھ دیے اور پھر بولیں کہ جاؤ بیٹا، ریڑھی سے کچھ کھانے کو لے آؤ، تمہیں بہت بھوک لگی تھی نا۔ ماں کو روتے دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔
یہ پیٹ کی آگ انسان سے کیا کروا دیتی تھی۔ پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں اپنی عزت نفس کو مارنا پڑتا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ایک ریڑھی والے کے پاس گئی اور ان بھیک مانگے ہوئے پیسوں سے کچھ کھانے کو لے آئی، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ نہ جانے کس بات کا دکھ تھا جو ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اگر ابا یہاں اچانک آ جاتے اور ہمیں دیکھ لیتے تو نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرتی۔ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی اور بیوی تو بھکاری بن چکے تھے۔ چند دن عجیب لگا، مگر پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑا۔ اس دوران کئی بار ہم چچی کے دروازے پر گئے اور ان سے منت سماجت کی کہ ہمیں گھر میں رہنے دیں، چاہے ایک کونے میں ہی صحیح، مگر چچی اماں کو جوتوں سے مارتیں، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتیں اور کہتیں کہ دوبارہ یہاں نظر مت آنا، یہاں تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ چاچی کا یہ رویہ دیکھ کر اماں اسے بد دعا دیے بغیر نہ رہ سکیں۔ کیسی سنگ دل عورت تھی وہ، عورت ہو کر اسے ہمارا احساس نہیں تھا۔ اماں مجھے تو بھیک نہ مانگنے دیتی، مگر خود سارا دن دوسرے گاؤں کے گھروں میں جا کر اور مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتی رہتیں۔ کئی بار چچا کو راستے میں دیکھ کر اس کی منتیں کیں، پاؤں پڑیں کہ اب بس کر دو، لے جاؤ ہمیں گھر، عزت ہیں ہم دونوں تیری۔ بے شک ہمارے ابا کے آنے کے بعد ان سے ہمیں پالنے کی رقم لے لینا، مگر چاچا پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ تو جیسے انجان بن جاتا اور ہمیں دھتکار دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس روز شدید بارش تھی اور ہمارے سر پر کوئی سایہ بھی موجود نہ تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی ریڑھی ملی جس کے نیچے صرف ایک ہی شخص بیٹھ کر خود کو بارش سے بچا سکتا تھا، تو اماں نے مجھے اس کے نیچے بٹھا دیا اور خود یخ سرد بارش میں بیٹھی رہیں۔ وہ کانپتی رہیں اور ان کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے جب اماں کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو انہیں جگانے لگی، مگر وہ تو سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ پہلے دادی اور اب اماں کو میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ چاچا کا گھر یہاں سے کچھ ہی دور تھا۔ میں نے اماں کو اس ریڑھی کے نیچے لٹایا اور خود چاچا کے گھر مدد لینے کے لیے بھاگ گئی، لیکن وہاں پہنچ کر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ پہلے سے ہی نیم کھلا تھا، فوراً سے کھل گیا اور سامنے صحن میں ہی میرے ابا کھڑے چاچی پر غصہ کر رہے تھے کہ تم نے میری بیوی اور بچی کو کیوں گھر سے نکال دیا۔ میرے باپ نے کہا، میں ہر ماہ ایک معقول رقم چاچا کے اکاؤنٹ میں ڈلواتا تھا، پھر تم لوگوں نے کیوں میری بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکالا؟ چاچی جھوٹ بولنے لگیں، کہنے لگیں کہ میری ماں کا کسی غیر آدمی سے چکر تھا، اس لیے وہ خود بھاگ گئی۔ یہ سن کر میں گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی ابا کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تیزی سے میرے پاس آئے۔ میں بھی اپنے باپ سے لگ کر رونے لگی۔ یہ بتانے لگی کہ چچی جھوٹ بول رہی ہیں، میری ماں بہت بیمار ہیں۔ میری بات سن کر میرے ابا میرے ساتھ وہاں آ گئے جہاں میں نے اپنی ماں کو لٹایا تھا۔ ابا اماں کو ہاسپٹل لے گئے، ان کا اچھا علاج کروایا۔ ہمارے اچھے دن ابا کے آتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ابا نے چاچا سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ ایسے رشتے جو سگے ہو کر بھی مشکل وقت میں کام نہ آئیں، تو ایسے رشتوں کو بھول جانا چاہیے